अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 26 ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कोर्स। आज के लेक्चर का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है जिससे हम लोग प्रीवियस लेक्चर करते रहे हैं। आज के लेक्चर को हमने बेसिकली दो फेजेस में हमने ब्रेकअप किया हुआ है। जो फेज़ 1 है उसमें हमने ये कोशिश की है कि इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हमने इंगेज किया है एंड दे विल गिव देयर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। सो पहले लेक्चर के जो मतलब इस लेक्चर का जो पहला पोर्शन है उसमें हम अपने दोनों एक्सपर्ट्स जो मेरे राइट साइड पे बैठे हैं, इफ्तिखार साहब हैं पार्टिसिपेंट ए, और जो मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हैं वो हैं तारिक गिल साहब। दे बोथ आर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स विद इनरिच्ड एक्सपीरियंस, सो वी हैव रिक्वेस्टेड देम टू कम इन एंड गिव देयर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन सम ऑफ द सिनेरियो जो कि अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। द प्रोसेस वुड बी कि हम दोनों एक्सपर्ट्स को हम एक सिनेरियो देंगे जो इन्होंने पहले नहीं देखा हुआ, और उसके बाद ड्यूरिंग द लेक्चर ही ये उस सिनेरियो के अगेंस्ट जो भी टास्क रिक्वायर्ड होगा वो ये उसको सेपरेटली इन आइसोलेशन ये फिल करेंगे। जब ये दोनों टास्क फिल अपने कर लेंगे उसके बाद वी विल हैव अ पैनल सॉर्ट ऑफ डिस्कशन जिसमें जो इफ्तिखार साहब हैं पहले वो अपना सोल्यूशन प्रेजेंट करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, और उस सोल्यूशन के ऊपर अगर तारिक साहब को कोई क्वेश्चन करना है या कोई डिस्कशन करनी है दे कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट, जिस तरह एक्चुअली सॉफ्टवेयर हाउसेज में होता है। लाइकवाइज जो तारिक गिल साहब हैं वो फिर अपना सोल्यूशन प्रेजेंट करेंगे एंड उसके बाद अगर इफ्तिखार साहब ने कोई क्वेश्चन करना है तो वो फिर वो डिस्कशन कर सकते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस होल एक्सरसाइजेस के गिव यू पीपल दिस परसेप्शन के अगर एक सिनेरियो दिया गया है इट कैन हैव वन पॉसिबल सोल्यूशन, मल्टीपल पॉसिबल सोल्यूशन। तो आप लोगों को ये नहीं दिमाग में रखना कि एक चीज के अगेंस्ट एक ही आंसर फिक्स है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक मैथमेटिक्स कि 2 + 2 = 4। इट इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है इस जो हमारी पहली जो हमारा पहला पोर्शन है लेक्चर का, उसकी एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया। और जो फिर ऑब्जेक्टिव जो हमारा जो पोर्शन 2 है, जो सेकंड पोर्शन है इसी लेक्चर का, उसके अंदर कुछ जो रिमेनिंग डायग्राम्स हैं यूएमएल की, वो मैं आपके साथ एक डायग्राम डिस्कस करूंगा एंड देन फॉर्मली वी विल एंड अप द लेक्चर। तो हम पहले पोर्शन की तरफ जाते हैं। अभी स्क्रीन के ऊपर आपको मैं एक सिनेरियो या जिसको हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलते हैं वो मैं अभी रीड आउट करता हूं। यही जो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने दोनों एक्सपर्ट्स को एंड देन दे विल परफॉर्म समथिंग विच यू विल सी नाउ। अब द प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेज, जो आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी, this says a company conceptualized an idea to develop an online photo album for its potential customers, which is using other services provided by the organization. The main intent is to simulate the working of physical photo album and provide its functionality. Each photo album may have one or more photo page. On each page there may be either a picture or text. Cover of the photo album will be of fixed template, likewise back page of the photo album. Each template will be having locations of the placeholders, text areas and etc. Each photo page may have a separate template attached to it. Beside a template, each photo page may have a different background attached to it, including color. User will be able to upload their pictures taken from the camera to the free web space provided by the company, and then there should be an option of attaching the uploaded picture to any of the placeholders also. Beside cover page there will be an envelope in which album will be wrapped after printing and sent back to the client against a particular order which he or she has placed online. You need to keep track of the page number of the particular album along with its contents beside the total number of pages which are there in a particular album. At the beginning, the cover page, there will be a customized message from the CEO for the customer, followed by a blank page. Likewise, the back page, there will be an empty page attached also as an standard operating procedure or SOP. ये एक छोटा सा सिनेरियो है जो हम अभी दोनों पार्टिसिपेंट्स को देंगे. The task they have to do is you need to develop a class diagram of the set scenario with the potential attributes only. For simplification, avoid the methods, यानी जो methods की definition है या जो methods की description है वो
we don't need right now for the discussion. اب اس کے بعد یہ سینیریو ہم نے دونوں پارٹیسپینٹ کو ہم لوگ دے دیں گے اینڈ دے ول بی اسٹارٹ ورکنگ آن دس ٹاسک اینڈ دین آفٹر دے ول بی فنیشنگ دیئر ٹاسک وی ول اگین جوائن یو بیک اینڈ دین وی ول ہیو اے ڈسکشن. Now welcome back students. As we have discussed کہ ہم نے اپنے دونوں ایکسپرٹس کو سیمپل سینیریو ہمیں دے دیا تھا اینڈ دے ہیو ڈیولپڈ دیئر سولوشن ان ود ان ہاف این آور. اب آفٹر دا ڈیولپمنٹ آف دا سولوشن اب ہم پروسیڈ ہم اس طریقے سے کریں گے کہ ہم نے دونوں ایکسپرٹس کے لیپ ٹاپ کے اوپر دونوں کے سولوشنس کاپی کر دیے ہیں. یعنی افتخار صاحب کے لیپ ٹاپ کے اوپر طارق صاحب کا سولوشن بھی ہے اور افتخار صاحب کا سولوشن بھی ہے. لائک وائز طارق صاحب کے لیپ ٹاپ کے اوپر ان کا اپنا سولوشن بھی ہے اور افتخار صاحب کا سولوشن بھی ہے تاکہ آپس میں یہ کمپیریزن کر سکیں. سو دا پروسیجر وڈ بی کہ پہلے افتخار صاحب اپنا سولوشن کو ذرا ایکسپلین کریں گے کہ انہوں نے کیا اسٹیپس انہوں نے فالو کیے ہیں, انہوں نے کیا پروسیس اڈاپٹ کیا ٹو کم اپ وتھ دا کلاس ڈائیگرام, یا انڈسٹری میں کام کیسے ہوتا ہے اگر اس طرح کی سینیریو کبھی ارائیو ہو جائے تو اب میں سب سے پہلے افتخار صاحب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنا جو انہوں نے ڈیولپ کیا سولوشن اس کے پروسیس کو ذرا ایک بریفلی ایکسپلین کر دیں, اور پھر جو سولوشن ہے اس کو ذرا ایک ہائی لیول آرکیٹیکچر ویو پہ اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں. ڈیورنگ دیٹ ڈسکشن طارق صاحب ول بی آلسو آسکنگ ہم دا کویسچن اف ہی وانٹ ٹو. ناؤ آئی ہینڈ اوور دا ڈسکشن ٹو افتخار صاحب. جس طرح شراز صاحب نے بتایا, ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب اس طرح کا سینیریو رائز ہوتا ہے تو سب سے پہلے کرتے کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے سینیریو کو غور سے پڑھتے ہیں, اس میں جو اینٹیز نظر آتی جاتی ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ کرتے جاتے ہیں, ان کو بولڈ کر لیتے ہیں. جیسے میں نے جہاں پہ بولڈ کیا ہوا ہے, کسٹمر, فوٹو پیج, پکچر, فوٹو البم, پلیس ہولڈرز, انویلپ, ٹھیک ہے, اور سی اوز میسج, یہ مین چیزیں ہیں جو کہ اس ہمارے سینیریو کے اندر آ رہی ہیں. ان کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اور ان کو میں نے ایک سیپریٹ جگہ پہ لسٹ کر لیا ہے. جب یہ ساری اینٹیز لسٹ ہو گئی تو میں نے ان کو میچ کر لیا کہ کوئی مس تو نہیں ہو گئی. ہمارا جو کرنٹ سینیریو ہے اس میں جتنی بھی اینٹیز دی گئی تھی کیا وہ ہم نے ساری کی ساری لسٹ ڈاؤن کر لی ہیں. جب ایک دفعہ ان اینٹیز کو لسٹ ڈاؤن کر لیا تو اس کے بعد ہم نے ان کو یو ایم ایل ڈایاگرام کی فارم میں ڈرا کر لیا. جب ہم نے ڈرا کر لیا تو اس کے بعد ہم نے ان کے ریلیشن شپ بنا لیے. ابھی ہم دیکھتے ہیں جیسے سب سے ہمارا جو اس میں کور کلاس بنے گی وہ کی فوٹو البم, کیونکہ پہلے بھی فوٹو البم پہ ہی کام ہو رہا تھا. کسٹمر جو آتا تھا وہ فزیکلی جا کے آرڈر پلیس کرتا تھا کسی فوٹو البم کو پرنٹ کرانے کے لیے. یہاں پہ ہماری فوٹو البم جو ہے وہ آن لائن ہو جائے گی, اور کسٹمر کیا کرے گا کہ آن لائن جائے گا, اپنے پکچرز اپلوڈ کرے گا, ان کو کسی فوٹو پیج کے اوپر کسی ٹیمپلیٹ کے ساتھ اٹیچ کرے گا, اور اس کے بعد اپنا آرڈر پلیس کرے گا کہ جہاں سے وہ پرنٹ ہو کے اس کو مل جائیں گی. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے جو اینٹیز بنائی ہیں ان میں سے فوٹو البم, اور فوٹو البم کا کوئی نہ کوئی انویلپ ہوگا جیسا کہ ہمارے سینیریو میں لکھا ہوا تھا, جس کے اندر وہ ریپ اپ ہوگی پرنٹ ہونے کے بعد, یعنی کہ انویلپ بھی پرنٹ ہوگا اس کا فوٹو البم کے سائز کے حساب سے. اور فوٹو البم کے اندر کور پیج ہوگا, ٹھیک ہے, جس کے اوپر کوئی بھی کور پیج کے اوپر کمپنی نے اپنا انٹروڈکٹری ٹیکسٹ لکھا ہوا ہوگا. اور فوٹو البم کے ساتھ ہی سی او کا میسج بھی ایسوسیٹڈ ہوگا. اور چونکہ میرے خیال سے سی او یہاں پہ ہمارے سسٹم کا ڈائریکٹلی پارٹ نہیں ہے, صرف اس کا میسج چاہیے ہوگا, تو اس کے میسج کی ایک کلاس بنا دی. اسی طرح جو کسٹمر کے آرڈرز ہوں گے ان کے لیے میں نے یہاں پہ ایک ایسوسیشن کلاس بنا دی ہوئی ہے جو کہ کسٹمر اور فوٹو البم اور آرڈر کے درمیان انٹریکٹ کرے گی. جتنے بھی آرڈرز ہیں اور ان کے اندر جو بھی فوٹو البمس تھے وہ یہ کلاس ان کو ہینڈل کر رہی ہوگی. کسٹمر کا کوئی نہ کوئی ایڈریس ہوگا, یہ ایڈریس کسٹمر کے اندر بھی لسٹ ڈاؤن کیا جا سکتا تھا مختلف ایٹریبیوٹس بنا کے, اور اس کی علیحدہ کلاس بھی بنائی جا سکتی تھی. میں نے یہاں پہ ایڈریس کی علیحدہ سے کلاس بنا دی ہوئی ہے. اسی طرح ہر فوٹو پیج کے ساتھ پیج ٹیمپلیٹ اٹیچ ہوگا جیسا کہ ہمارے سینیریو میں لکھا ہوا تھا, اور ہر پیج ٹیمپلیٹ کے اوپر پلیس ہولڈرز ہوں گے جن میں پکچر جو ہیں وہ اٹیچ ہو سکیں گی, اور ہر فوٹو پیج کے اوپر ڈفرینٹ پکچرز ہوں گی جو کہ اپنے ٹیمپلیٹ کے حساب سے اٹیچ کی ہوئی ہوں گی. اور کسٹمر جو ہے وہ فوٹو البم کو بھی مینیج کر رہا ہوگا, اور کسٹمر جو ہے وہ آرڈر بھی پلیس کر رہا ہوگا, اور کسٹمر جو بھی آرڈر پلیس کرے گا وہ ہم آرڈر البم کی کلاس کے تھرو
اس ریکارڈ کر رہے ہوں گے، جس سے ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ کس فوٹو البم کے اندر کتنے پیجز تھے اور کسٹمر کے کس آرڈر کے اگینسٹ کتنے پیجز پرنٹ ہوئے تھے. اور فوٹو البم کے اندر سے ہم نے چونکہ ریلیشن شپ بنائی ہوئی ہے فوٹو پیج کے ساتھ، ہمیں یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ اس فوٹو البم کے اندر کتنے نمبر آف پیجز تھے اور ہر پیج کے اوپر کیا کانٹینٹس تھے اس کے. یہ چھوٹا سا ایک سولوشن ہے جو کہ بنے گا ہمارے کرنٹ سینیریو کے اگینسٹ. اس میں اگر ہم ان کی ریلیشن شپس کی ٹائپس دیکھیں تو کسٹمر چونکہ کسٹمر کا ہی کوئی نہ کوئی ایڈریس ہوتا ہے، کسٹمر ہے تو اس کا ایڈریس ہے، تو یہاں پہ جو ایگریگیشن ہے وہ کمپوزیشن ہے کہ ایڈریس جو ہے وہ کسٹمر کا پارٹ ہی ہوگا. بہت ساری جگہ پہ اس کو کسٹمر کی کلاس کے اندر ہی میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ڈفرنٹ ایٹریبیوٹس کے ساتھ ڈیفائن کر لیتے ہیں، اس لیے یہاں پہ یہ کمپوزیشن ہے. فوٹو البم اور کسٹمر کا 1-to-1 ریلیشن شپ ہے، کیونکہ اگر کسٹمر چلا بھی جاتا ہے یا اس کا کچھ ہو بھی جاتا ہے یا ہمارے سسٹم سے ڈیلیٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس کی فوٹو البمز جو ہیں وہ پڑی رہیں گی اپنی کمپنی کے ریکارڈ کے لیے. اسی طرح فوٹو البم اور انویلپ کی بائنری ریلیشن شپ ہے، فوٹو البم کی اور انویلپ کی بھی. اور ایک انویلپ جو ہے وہ ڈفرینٹ فوٹو البمس کے لیے یوز ہو جائے گا جو کہ اسی سائز کے ہوں گے، اور ایک فوٹو البم جو ہے اس کا سائز جب بھی چینج ہوگا تو اس کے اوپر کسی بھی سائز کا انویلپ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکے گا تاکہ جب وہ پرنٹ ہو تو اس کے اندر پلیس ہو سکے. اسی طرح کور پیج جو ہے فوٹو البم کا پارٹ ہوگا، اسی لیے یہاں پہ کمپوزیشن ہے. فوٹو پیج جو ہے وہ بھی فوٹو البم کا پارٹ ہوگا، اسی لیے یہاں پہ کمپوزیشن ہے. پکچر چونکہ کسٹمر اپلوڈ کرتا ہے تو وہ اٹیچ ہوتی ہیں پیج کے ساتھ، اس لیے یہاں پہ وہ کمپوزیشن نہیں ہے، یہ جسٹ ایسوسیشن ہے. کوئی بھی پکچر کسی فوٹو پیج کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگی اور وہی پکچر کسی دوسرے فوٹو پیج کے ساتھ بھی ایسوسیٹ ہو سکتی ہے، اس لیے یہاں پہ کمپوزیشن نہیں ہے. اور ایگریگیشن ہے لیکن یہ ایسوسیشن کی ٹائپ میں ہے. اور پیج ٹیمپلیٹ کی بات کریں تو پیج ٹیمپلیٹ اور فوٹو پیج کی بھی بائنری ریلیشن شپ ہوگی آپس میں. کوئی بھی پیج ٹیمپلیٹ کسی بھی فوٹو پیج کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جا سکتا ہے اور کسی فوٹو پیج کے ساتھ کوئی بھی ٹیمپلیٹ ایسوسیٹ ہو سکتا ہے، اس لیے یہ ان کی جسٹ بائنری ریلیشن شپ ہے. اور جو پلیس ہولڈرز ہیں وہ پیج ٹیمپلیٹ کے اوپر پلیسڈ ہوں گے ڈفرینٹ لوکیشن کے اوپر، اور وہ پیج ٹیمپلیٹ ان کو کمپوز کرے گا، اس لیے یہ ایگریگیشن ہے. اور اس کی جو اگر ہم ٹائپ دیکھیں تو یہ کمپوزیشن ہے، کیونکہ پیج ٹیمپلیٹ جو ہے پلیس ہولڈرز کو کنٹین کر رہا ہوگا. اگر پیج ٹیمپلیٹ ختم ہوتا ہے تو پلیس ہولڈرز بھی وہاں سے ریموو ہو جائیں گے. دیٹس اٹ. جب بھی ہم اپنی کلاس ڈائیگرام بناتے ہیں تو کسی بھی سسٹم کو ڈیزائن کرتے ہوئے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں کپلنگ اور کوہیژن کہاں پہ اکر کرتی ہے. تو اچھی ڈیزائن کی اپروچ ہوتی ہے کہ لوز کپلنگ اور ٹائٹ کوہیژن ہونی چاہیے، لو کپلنگ اور ہائی کوہیژن ہونی چاہیے. تو آپ کے اس ڈیزائن میں کہاں پہ آپ نے اس چیز کو خیال رکھا کہ آپ کو کپلنگ تھوڑی سے تھوڑی کرنی پڑے اور کوہیژن زیادہ سے زیادہ کرنی پڑے؟ اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو کسٹمر بالکل سیپریٹ اینٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ آرڈر کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے. ہم اس میں سے کسٹمر کی کلاس نکال کے کسی اور سسٹم میں بھی لگا دیں گے تو ایز اٹ از چلنا شروع ہو جائے گی. کسٹمر کے جتنے بھی کسٹمر کا ایڈریس ہے یا فوٹو البم مینیج کرتا ہے، جو بھی اس کے فنکشنز ہیں وہ چلتے رہیں گے، وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کسی دوسری چیز کے اوپر. اسی طرح ہم آرڈر کی بات کریں تو آرڈر اور کسٹمر کی ریلیشن شپ ہم نے بنائی ہے، لیکن ان کی اس طرح سے کپلنگ نہیں ہے کہ ایک آرڈر جو ہے وہ کسٹمر کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. ہم آرڈر کو اس سسٹم سے نکال کے کسی اور سسٹم میں لے جاتے ہیں تب بھی وہ اپنا کام کرتا رہے گا. اس میں اگر دیکھا جائے تو جو کپلنگ ہے وہ بہت بہت زیادہ کم ہے ابھی یہ جو سسٹم ہے. اور اگر اسی طرح کے انویلپ اور فوٹو البم دیکھیں تو یہاں پہ بھی ان کی کوئی آپس میں ڈیپینڈنسی نہیں ہے. اور سی اوز میسج جو ہے یہ بھی بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، یہ آپ کسی بھی فوٹو البم کے اوپر پرنٹ کر سکتے ہیں، اور اسی سسٹم کے اندر کل کو کوئی اور چیز لے کے آتے ہیں تو سی او کا میسج وہاں بھی چلا جائے گا. اس کی کوئی اتنی زیادہ اسٹرانگ ریلیشن شپ نہیں ہے فوٹو البم کے ساتھ کہ وہ کسی اور جگہ پہ جا نہیں سکتا. اس طرح اگر آپ ساری اینٹیز کو دیکھیں، ان کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ان کی آپس میں بہت زیادہ کپلنگ نہیں ہے. کوئی ایک کلاس کسی دوسری کلاس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. کچھ کلاسز ڈیپینڈنٹ ہیں، جیسے فوٹو پیج کے ساتھ پیج ٹیمپلیٹ اور پلیس ہولڈرز ڈیپینڈنٹ ہیں. وہ ظاہر ہے فوٹو پیج کے ساتھ ہی ہمیشہ رہنے ہیں تو وہ ان کی ڈیپینڈنسی تو رہے گی. باقی اوور آل اگر آپ سسٹم میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو کپلنگ بہت کم نظر آئے گی. جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اس میں کپلنگ کا بہت اچھا خیال رکھا ہے. اب جس طرح ہم نے دیکھا کہ طارق صاحب کے جو بھی کنسرنس ہے یا جو بھی کویشچنس ہے وہ افتخار صاحب کے ساتھ انہوں نے ڈسکس کر لیے ہیں. اب یہاں پہ میں ایک چیز ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ جو بھی یہ کویشچنز ہیں دیز آر ناٹ پری ڈیفائنڈ، کیونکہ سولوشن ابھی ہی دونوں ایکسپرٹس نے ڈیولپ کی ہے. تو یہ جتنے بھی کیوریز یا کویشچنز ہیں یہ آن دا فلائی آ رہے ہیں while they are seeing the solution of each other. It is not already defined کہ یہ کویشچن پوچھ رہے ہیں تو یہ رن ٹائم پہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب اسی پیٹرن کے اوپر I will request کہ طارق صاحب بھی اپنا سولوشن پہلے ذرا ایکسپلین کر دیں، اور اس کے بعد افتخار صاحب کو اگر کوئی اس میں کیوری ہوگی تو وہ بھی پھر ہم وہ جو in the form of discussion وہ کر لیں گے. So I will now hand over the discussion to the طارق صاحب. جیسا کہ افتخار نے آپ کو بتایا کہ سینیریو کو سب سے پہلے ہم اچھی طرح سے پڑھ کے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی پرابلم سٹیٹمنٹ کا پتہ لگ جائے. جب ہم اپنے سینیریو کو پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہم کنسیپچول اس کو ڈیزائن کرنے کی طرف نیکسٹ اپروچ
یوز کرتے ہیں. اس اپروچ کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جتنی بھی اس میں انٹیٹیز ہوتی ہیں ان کو ہم سیپریٹ کر لیتے ہیں. جب ہم اپنی ساری انٹیٹیز کو یہاں سے پڑھ کے اپنی پرابلم اسٹیٹمنٹ میں سے ان کو سیپریٹ کر لیتے ہیں, تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ان کے ایٹریبیوٹس اور ان کے فنکشنز کیا کیا ہوں گے, ان کے کون کون سے بیہیویئر ہوں گے. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کلاس ڈائیگرام جو ہے یہ ایک بیہیویئرل اسٹرکچرل ڈائیگرام ہے UML کی, تو ہم کیا کرتے ہیں, اس اسٹرکچر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جتنے بھی انٹیٹیز ہوتی ہیں ان کو کلاسز کے طور پہ لے لیتے ہیں, اور پھر ان کے جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں ان کو کلاسز کے ہم ایٹریبیوٹس کے طور پہ بنا لیتے ہیں. اور جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت سارے میتھڈز ہیں, پر ان فنکشنز کو ہم اپنی کلاس کے اندر ایز اے میتھڈز کے طور پہ ڈیزائن کر لیتے ہیں. تو جب ہم اپنی یہ ساری چیزیں لسٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنی کلاس ڈائیگرام کو بناتے ہیں, کلاسز ساری ہم بنا لیتے ہیں. کلاسز بنانے کے بعد ہم ان کے ریلیشن شپ بناتے ہیں, ریلیشن شپ بنانے کے بعد ہم ان کے ایٹریبیوٹس اور ان کے جتنے بھی میتھڈز ہیں وہ لسٹ کرتے ہیں. پھر ہم ان کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھتے ہیں. ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں پہ اس ڈیزائن کو دوبارہ چینج کرنے کی ضرورت ہے, کسی ریلیشن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم ایک اچھا ڈیزائن بنا سکیں, ایک اچھا کنسپٹ بنا سکیں. تو میں نے جب یہ ڈیزائن بنایا تو سب سے پہلے مجھے اس میں فیل ہوا کہ فوٹو البم جو ہے وہ مین چیز ہے جس کو ہم ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں. فوٹو البم کوئی نہ کوئی کسٹمر جو ہے وہ آرڈر کرے گا, اور جو کسٹمر آرڈر کرے گا ہم نے اس کو کسٹمر کو ایک سیپریٹ اینٹی بنایا, اس کے اندر اس کے جتنے ایٹریبیوٹس تھے وہ ہم نے بنایا. جیسا کہ فوٹو البم کو میں نے ایسوسیٹ کیا ہے ود کسٹمر, تو کسٹمر کے اندر میں نے اس کا ایڈریس بھی اس کے اندر ہی رکھ دیا ہے انسٹیڈ آف میکنگ اے سیپریٹ کلاس. تو جب ہم اپنا ڈیزائن بناتے ہیں تو بہت جگہوں پہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں سیپریٹ کلاسز بنانی ہے یا ہمیں اسی کلاس کو یوز کرتے ہوئے اپنے ڈیزائن کو تھوڑا سا سمارٹ بھی کرنا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ڈیزائن بناتے وقت بہت زیادہ کلاسز بنا لیتے ہیں تو وہ مس مینجمنٹ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے, تو اس کو تھوڑا سا سمارٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنی کلاسز کو مینیج بھی کرنا پڑتا ہے. اسی طرح میں نے CEO کی کلاس بنائی. CEO جو ہے وہ ایک سیپریٹ اینٹی ہے. CEO کا اپنا نام ہوگا, اس کا ایک میسج ہوگا جو کہ پرنٹ ہوگا آن فوٹو البم. اب اسی طرح فوٹو البم کے ساتھ ایک انویلپ ہوگا جو کہ پرنٹ ہوگا اکارڈنگ ٹو فوٹو البم سائز, اور اس کے فوٹو البم کے سائز کے اوپر یہ ڈیپینڈنٹ ہوگا. اگر فوٹو البم ہوگا تو اس کا انویلپ بنے گا, تو دیٹس وائی یہاں پہ ایگریگیشن اور کمپوزیشن لائے کرتی ہے. اسی طرح ان کی کپلنگ اور کوہیژن دیکھتے ہوئے میں نے ان کو زیادہ کپل کیا ہے, فوٹو البم کو اور انویلپ کو. اسی طرح کور پیج ہے. کور پیج بھی البم پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگر البم ہوگا تو کور پیج ہوگا, اگر البم نہیں ہے تو کور پیج کی ایگزسٹنس نہیں ہے. اسی طرح جو کسٹمر ہے وہ کوئی بھی فوٹو اپنے البم پہ اٹیچ کرتا ہے, اٹیچ کرنے کے بعد وہ کوئی بھی فوٹو پیج جو ہے اس کے اوپر اٹیچ کرتا ہے. ہر فوٹو پیج جو ہے وہ کسی ایک ٹیمپلیٹ کا پارٹ ہوگا. جو بھی ٹیمپلیٹ ہوگا اس کے اوپر ٹیکسٹ بھی آ سکتا ہے, اور فوٹو کا ایک پلیس ہولڈر ہوگا جہاں پہ فوٹو بنے گی. تو جو فوٹو پیج ہے وہ ٹیمپلیٹ کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ ساری جتنی بھی فوٹوز ہیں یہ مل کے البم کا پارٹ بنتی ہیں. اور کسٹمر جو ہے ایک آرڈر کرتا ہے, اور آرڈر کے اندر اس کی آرڈر کی آئی ڈی ہوگی, آرڈر ڈیٹ ہوگی اور ڈیلیوری ڈیٹ ہوگی کہ وہ کب پرنٹ ہو کے کسٹمر کو ڈیلیور ہو رہا ہے. تو اسی طرح جو آرڈر ہے وہ البم کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, اور جو CEO کا میسج ہے وہ بھی اس کے اوپر پرنٹ ہوگا. افتخار صاحب, آپ میرے اس ڈیزائن کے اوپر کوئی کوشچن ہو تو بتائیے. تاکہ میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. ایک چیز کا تو آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ آپ نے ایڈریس کے لیے علیحدہ کلاس نہیں بنائی, اس کو کسٹمر کے اندر ہی رکھ دیا. یہاں پہ ہمیں کوئی پلیس ہولڈر نظر نہیں آ رہا ہے, کیا وہ بھی پیج ٹیمپلیٹ کا پارٹ ہوں گے؟ اگر پیج ٹیمپلیٹ کا پارٹ ہوں گے تو کیا ہم نے اس کو تھوڑا سا سمارٹ کرنے کے لیے ہی پیج ٹیمپلیٹ کا پارٹ بنا دیا, یا کوئی اور لاجک بھی ہے جس کی بیس کے اوپر ہم نے اس کے اندر ہی اس کو امبیڈ کر دیا ہوا ہے؟ ایکچولی جو پلیس ہولڈر ہے وہ ٹیمپلیٹ کا پارٹ ہے, کیونکہ ٹیمپلیٹ کے اندر دو چیزیں آ سکتی ہیں, ایک ٹیکسٹ ہے اور ایک پلیس ہولڈر ہے. اب اگر ہم جو پلیس ہولڈر ہے اس کو سیپریٹ رکھیں تو وہ بہت زیادہ کلاسز بن جاتی ہیں, کیونکہ اس کی پیج ٹیمپلیٹ کے علاوہ ایگزسٹنس نہیں ہے. تو ہم اس کو پیج ٹیمپلیٹ کے اندر رکھ لیتے ہیں. پیج ٹیمپلیٹ کے اندر رکھنے کی وجہ سے میں نے اس کو سیپریٹ کلاس کے طور پہ شو نہیں کیا, تاکہ آپ کا جو ڈیزائن ہے اس میں کلاسز اتنی ہی ہوں جتنی آپ کو ضرورت ہے. اٹ شوز کہ جیسا کہ طارق صاحب کی اپروچ ہے کہ وہ سمارٹ اور چھوٹے سولوشن کی طرف توجہ دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے میرا تھا کہ میرا ذہن تھا کہ جتنی زیادہ آپ اس میں سے کوہیژن رکھیں, جتنی زیادہ کپلنگ کم رکھیں اتنا ہی بہتر ہے. تو اس سے جب جس طرح کی ڈائیگرام میں نے بنائی تھی اس کو ڈیولپ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا, لیکن ری یوزیبل تھوڑی زیادہ ہوگی. جس طرح کا طارق صاحب نے بنایا اس کو ڈیولپ کرنا تھوڑا آسان ہوگا, لیکن یہ اس سسٹم کے اندر تھوڑی سی ڈپینڈنسیز تھوڑی زیادہ ہوں گی. اگر ہم اپنے سسٹم کو دیکھیں تو یہ سسٹم ایک ریلیٹیولی ڈیزائنڈ فار اونلی فوٹو البم شاپ. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ آیا اس میں سے کون سی چیزیں کتنی ری یوزیبل ہیں. اگر وہ ری یوزیبل ہیں
اور کسی سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہیں, تو ہمیں اپنے ڈیزائن میں اس اپروچ کو لے کے زیادہ سے زیادہ کلاسز بنانی ہیں تاکہ وہ کسی اور سسٹم کا پارٹ بن سکیں. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ کسی اور سسٹم کا پارٹ نہیں بن سکتی تو ہم اس کو تھوڑا سا اسمارٹ ڈیزائن کریں گے, کیونکہ ڈیورنگ ڈیولپمنٹ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا ڈیولپمنٹ ٹائم کتنا ہے. آپ اگر ڈیولپمنٹ ٹائم تھوڑا سا کم رکھیں گے اور آسان رکھیں گے تو آپ کا سسٹم آسان ڈیولپ ہوگا. دیٹس وائی میں نے اس کو تھوڑا سا اسمارٹ ڈیزائن کیا. چلیں جی, بالکل ایگری وتھ طارق صاحب, لیکن بات وہی ہے کہ ہر بندے کی اپنی اپروچ ہوگی. آپ اگر یہاں پہ کوئی تیسرا بندہ بیٹھا ہوگا تو شاید اس سے بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ وہ بنا لے اور اس کا اپنے پوائنٹس ہوں گے. دیٹس اٹ. Now, after having this discussion and the solution presented by Tariq Saab and Iftikhar Saab, I would like to thank both the participants for giving us the time from their busy schedule to come here and help the students. تاکہ the main objective is کہ ان کو اسٹوڈنٹس کو یہ ہمیں فیلنگ دینی ہے کہ اکیڈیمیا میں اور جو انڈسٹری میں چیزیں ہوتی ہیں ان میں گیپس ہوتے ہیں. There is a gap what you study and there is a gap what you actually implement. تو وہ انڈسٹری سے بہتر ایکسپرٹس آ کے آپ کو کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا. That was the main objective. Now I would like to again give a vote of thanks to both of my industry experts for coming here and giving us their expert opinion, and this will formally conclude the first part of this lecture, and we will continue with the remaining part of this lecture afterwards. Now students, welcome back to the second portion of the same lecture. اب اس لیکچر میں سب سے پہلے جو سب سے کریٹیکل چیز ہے, let us first analyze کہ what we have learned in the first portion of this lecture, کہ ہماری learning outcome کیا ہوئی ہے. اس کے بعد I would like to discuss one of the important implementation diagram of UML with you people, تاکہ اب just to give you this feeling کہ جو UML ہے وہ امپلیمنٹیشن کی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں, امپلیمنٹیشن لیول کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو بھی کیٹر کرتی ہے. ناٹ اونلی دا سافٹ ویئر ڈیزائن پورشن, کچھ امپلیمنٹیشن لیول کی بھی کنفیگریشنل جو ڈیٹیلز ہیں ان کو بھی انکیپسولیٹ کرتی ہے اپنی ڈائیگرامس کے اندر. سو لیٹ اس فرسٹ ڈسکس دا آؤٹ کم آف دا فرسٹ سیشن. اب ٹو سم اپ دا تھنگ, ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ ہم نے دونوں ایکسپرٹس کو انٹینشنلی سیم سینیریو دیا تھا تاکہ آپ کو یہ چیز ہم لوگ پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دو ایکسپرٹس کین ہیو ڈفرنٹ اوپینین آن دا سیم ریکوائرمنٹ. دیٹ از دا مین کرکس. اٹ از ناٹ لائک 2+2=4 کہ اگر 10 بندوں کو 2+2 کرنے کو بولیں گے تو آنسر 4 ہی آئے گا. اٹ از ناٹ لائک دس. اٹ از ناٹ لائک دس بیکاز چینج از دا اونلی کانسٹنٹ. ابھی جیسے ابھی آپ نے پریکٹیکلی اس کو آپ نے ابھی آبزرو بھی کیا ہے کہ ایک ہی سینیریو کے ملٹیپل کریکٹ ورژن آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں, اینڈ ایچ ورژن واز ہیونگ اٹس اون جسٹیفیکیشن. مطلب you cannot challenge the obviously opinion of the expert, but there is some level of justification what a person he or she is doing in an organization. یعنی انڈسٹری کو انوالو کرنے کا ریزن یہی ہے اس پوائنٹ پہ کہ آپ کو تھوڑا سا ایک مکس کا اندازہ کرایا جائے کہ جو ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اسی طرح کی چیزیں انڈسٹری میں بھی ہوتی ہیں, لیکن دیر از نو فکس سولوشن ٹو اے گیون پرابلم, جو کہ یوزلی جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کے مائنڈ سیٹ میں ہوتا ہے کہ ایک چیز کا ایک فکس آنسر ہوگا. جو میں آپ کو ڈے 1 سے کہتا آ رہا ہوں کہ جو ہم آنسر ڈسکس کرتے ہیں یا جو بھی سولوشن ڈسکس کرتے ہیں ڈیورنگ دا لیکچر, میں انٹینشنلی اس کو پرپوزڈ سولوشن اس لیے بولتا ہوں کیونکہ دیر از نو فکس سولوشن. ہر یوزر کا یا ہر جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا ڈفرینٹ کچھ حد تک آنسر ہونا چاہیے. آئی ایم ناٹ سیئنگ, جیسا ہم نے ابھی آبزرو بھی کیا کہ 100% آنسر دونوں ایکسپرٹس کا ڈفرینٹ نہیں تھا, کچھ حد تک ڈفرینٹ تھا. دیٹ واز دا مین اوپینین, دیٹ واز دا مین آبجیکٹو کہ آپ کو یہ دکھایا جائے کہ بہت حد تک سملیرٹی ہوگی لیکن کچھ ڈیویشن بھی ہوگی. وی وانٹ ٹو ہیو the comments from the experts on that deviation, کہ وہ deviation کیوں ہے. اگر کسی نے composition لگائی ہے تو وہ کیوں لگائی, جس طرح بھی ہمیں دیکھا تھا کہ ایڈریس کی ایک ایکسپرٹ نے الگ کلاس بنائی تھی, دوسرے نے اس کو الگ نہیں بنایا تھا. پھر ہم نے وہ دیکھا کہ کوہیژن اور کپلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دونوں ایکسپرٹس نے اپنے جسٹیفائڈ کمنٹ دیے. سو بیسیکلی واٹ وی آر سیئنگ, دے آر بیسیکلی ایگری ٹو ڈس ایگری, کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی ڈائیگرام سے ایگری بھی تھے لیکن اس بات پہ ڈس ایگری تھے کہ وہ ایگری کر گئے ہیں. لیکن جو اب آپ کو بات سمجھنی ہے, جو اس پوری ڈسکشن کی کور ہے,
وہ یہ ہے کہ دو سولوشن ہمارے پاس دو ایکسپرٹس نے بنا کے دے دیے. اب ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ گیون سینیریو کے فائنل ورژن ایک سے زیادہ ہوں. ابھی ہمارے پاس دو سجیسٹڈ یا دو پرپوزڈ سولوشن آئے ہیں, یعنی وی آر ہیونگ ملٹیپل اوپینین فرام دا اسٹیک ہولڈرز آف دا ڈیزائنرز. جس طرح ابھی دو یہاں پہ یوزر سے دو ایکسپرٹ سے ایکچولی بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن جو پوائنٹ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ ہمیشہ بولتے ہیں ہاٹ ڈسکشن یا کریٹیکل پوائنٹ, وہ یہ ہوتا ہے کہ میکنگ آل دا ایکسپرٹ کمنگ ٹو دا یونینیمس کلاس ڈائیگرام. مطلب کہ کوئی فائنل سولوشن بنائیں. ایسا نہیں ہو کہ ہر یوزر اپنے سولوشن کو امپلیمنٹ کرنے بیٹھ گئے. وی ہیو ٹو ایگری آن دا فائنل اینڈ اونلی ون ورژن آف دا گیون سینیریو. وہ جو مرضی ہو, وہ چاہے ایکسپرٹ اے کا ہو, ایکسپرٹ بی کا ہو, لیکن دیر ہیز ٹو بی اے ون سولوشن, دیر ہیز ٹو بی ون فائنل ورژن آف دا گیون سینیریو, فائنل ورژن آف دا آنسر آف دا گیون سینیریو. دس ہیز ٹو بی ڈن. یعنی جو باٹم لائن ہے کہ چاہے جتنا مرضی ڈس ایگری کریں, جتنے مرضی ملٹیپل ورژنز آپ کے پاس آ جائیں, جس کو ہم لوگ برین اسٹارمنگ سیشن بولتے ہیں, لیکن جب برین اسٹارمنگ سیشن ختم ہوگا اس وقت ہم نے ایک چیز فائنل کر کے اٹھنی ہے, اور وہ ہوگی فائنل کلاس ڈائیگرام, اور وہی پھر ایکچولی ٹرانسلیٹ ہوگی ان ڈفرنٹ اسٹیپس انٹو دا کوڈ. تو میں کہنے کا مطلب ساری اس ڈسکشن کا مطلب یہ ہے کہ بفور فائنلائزیشن you will have the multiple versions, جس طرح میں دیکھا ہے. لیکن once we said کہ now the designing کا جو اسکیڈول تھا وہ ختم ہو چکا ہے. جب بھی سافٹ ویئر پلان کرتے ہیں کچھ ٹائم ایلوکیٹ کرتے ہیں ہم ریکوائرمنٹ گیدرنگ کے لیے, کچھ ٹائم ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں سافٹ ویئر کے ڈیزائننگ کے لیے, اسی طرح امپلیمنٹیشن کے لیے اینڈ سو آن. مطلب یہ کوئی نیور اینڈنگ پروسیس نہیں ہے, کیونکہ ایوری تھنگ ہیز اٹس کاسٹ پر آور. تو جب ہمیں یہ پتا ہے کہ اب ڈیزائننگ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, یعنی وی آر ناؤ اپروچنگ ٹوورڈ دا اینڈ آف دا ڈیزائننگ فیز, سو وی ہیو ٹو فائنلائز. ہمیں فائنلائز کرنا ہے کسی ایک کنورجنگ یا ایک فائنل ورژن آف دا کلاس ڈائیگرام. سو جس طرح ہم نے دیکھا تھا ابھی کہ ایک ڈائیگرام جب تک نہیں بنے گی وی کین ناٹ پروسیڈ ٹو دا امپلیمنٹیشن لیول. سو وی ہیو ٹو ایگری آن دا فائنل ورژن آف دا ڈائیگرام. ایک تو یہ مین آؤٹ لائن. دوسرا یہ کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو یو فیلنگ کہ دیر کچھ سبجیکٹس کے اندر یا بہت ساری ڈومینس کے اندر دیر از اے فیلنگ کہ گیپ ہے بٹوین واٹ از ٹاٹ اینڈ واٹ از بینگ ایکچولی پریکٹس ان دا انڈسٹری. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو ریڈیوس دیٹ گیپ کہ انڈسٹری کے لوگوں کو سے ان پٹ لے کے آپ کو یہ بتایا جائے یا یہ بتانے کی کوشش کی جائے کہ جو چیزیں ہم یہاں پڑھ رہے ہیں دیز آر ڈیزائنڈ ود ایسوسیشن آف دا انڈسٹری. یہ آئسولیشن میں ہم نے ڈیزائن نہیں کی ہیں, کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہم پڑھ رہی ہیں یہ چیزیں آپ کو بکس میں اسٹیٹیکلی ملیں گی, لیکن پریکٹیکلی ڈفرنٹ آپ کو ویو پوائنٹ ملے گا. بہت ساری چیزیں ویسی ہوں گی جو ہم یہاں ڈسکس نہیں کر رہے اور انڈسٹری میں پریکٹس ہوتی ہیں. سو ایک یہ جو گیپ ہے وہ ریڈیوس کرنے کا بھی ایک آبجیکٹو تھا میرا انٹینشنلی کہ یہ فیلنگ بھی آپ کو دی جائے. اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں یہ کوئی تقریباً ایک پیج کا سینیریو تھا. جو ایکسپرٹ سے دے ہیو ڈیولپڈ دا سولوشن ود ان 20-25 منٹس, میکسیمم ہاف این آور. لیکن جب یہ اسی طرح کی چیز آپ کو ایگزام میں دی جائے گی یا اسائنمنٹ کے طور پر دی جائے گی, obviously you won't take half an hour. آپ کو obviously لرننگ کا آپ کا تھوڑا زیادہ ہوگا, مے بی 3 سے 4 گھنٹے ہو فار ایگزامپل. سو دا آبجیکٹو از کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو ریڈیوس یور لرننگ کرو. آپ نے ٹائم کم لگانا ہے ٹو سالو دا پرابلم. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کام ایک دن میں ہو جائے گا, کہ ایک دن اگر آپ کو 4 گھنٹے لگ رہے ہیں اگلے دن اسی مسئلے کو سالو کریں گے تو آپ کو 20 منٹ لگیں گے. اٹس ناٹ لائک دس, اٹس اے گریجوئل پروسیس. اینڈ ڈونٹ بلیم یور سیلف کہ یو آر ناٹ دیٹ مچ کیپیبل کہ آپ آدھے گھنٹے میں نہیں کر پا رہے. اٹس اے میٹر آف پریکٹس. جتنا پریکٹس کریں گے آپ ان چیزوں کو اتنا ہی زیادہ ایزی ہوگا آپ کے لیے لرننگ کرو کو کم کرنا. کیونکہ ایگزام میں آپ کو اسی طرح کا ایک سینیریو ابھی فار ایگزامپل 1 پیج کا آیا ہے, ہو سکے 3 پیج کا سینیریو ایگزام میں آ جائے اور آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہو, یا 4 پیج کا سینیریو آپ کو دے دیا جائے ایز اے اسائنمنٹ اور آپ کو کہا جائے کہ اگلے دن سبمٹ کروانا ہے. سو کیپنگ دیٹ تھنگس ان پوائنٹ, ہم نے انٹینشنلی یہ چیز اس طریقے سے پلان کیا تھا آج کا سیشن.
اب پہلے ہم ایک نان UML ایک کانسیپٹ ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں, کیونکہ اس کا ڈائریکٹ میپ آپ کو نظر آئے گا جب ہم UML کے ڈائیگرام کو ڈسکس کریں گے. دیٹ وڈ بی مور کنوینئنٹ فار یو. اور جو یہ نان UML کانسیپٹ ہے اٹ مے بی a new thing for you. ایک کانسیپٹ ہے رچ پکچر ڈائیگرام کا. رچ پکچر ڈائیگرام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب آپ انالیسس کرنے جاتے ہیں کسی بھی چیز کا, ریکوائرمنٹ گیدرنگ کرنے جاتے ہیں, تو بفور یو جمپ انٹو سم ٹیکنیکل ڈائیگرام, جیسے لائک فار ایگزامپل آپ یوز کیس بنانا شروع کر دیں یا یوز کیس ڈائیگرام بنانا شروع کر دیں اور اس طرح کی چیزیں بنانا شروع کر دیں, ایکٹیویٹی ڈائیگرام بنانا شروع کر دیں, اس سے پہلے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ایک چیز انٹروڈیوس ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ یو گیو اے نان ٹیکنیکل ورژن آف دا ریکوائرمنٹس. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی ریٹیلنگ کا یا آرڈر کا کوئی سسٹم اسٹڈی کیا ہے, تو آپ بھول جائیں کہ آپ یوز کیس ڈائیگرام بنانے جا رہے ہیں, آپ کچھ آرٹیفیکٹ کی مدد سے, یعنی جو بندہ آرڈر پلیس کر رہا ہے اس کو آپ ایک ہیومن سے ریپرزینٹ کر دیں, جو آرڈر کے پروڈکٹس ہیں وہ آپ کسی اسپیسیفک پروڈکٹ کی جو ہے جو جف ہے آپ اس سے ریپلیس کر دیں. اگر کوئی ہارڈ ویئر بیچ میں یوز ہو رہا ہے اس کو مشین سے آپ ریپلیس کر دیں. موبائل فون اگر یوز ہو رہا ہے تو موبائل فون سے ریپلیس کر دیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نان ٹیکنیکل ورژن آف ریکوائرمنٹ ہم بناتے ہیں ان دا فارم آف ڈائیگرام, کیونکہ اٹ از a proven fact کہ ڈائیگرامس آر مچ مور ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ. ڈائیگرام میں آپ 10 سے 20 پیج کی چیز کو سم اپ کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کے پاس ایک ایسی ڈائیگرام ہے جو ایکچولی ریپرزینٹ کر رہی ہے 10-20 پیج کی ریکوائرمنٹ کو, تو دیٹ از مور کنوینئنٹ فار دا یوزر ٹو انڈرسٹینڈ. کہ ایک ڈائیگرام کو دیکھ کے پتہ لگ جائے گا کہ کون کون سی چیزیں انوالو ہیں سسٹم کے اندر وداؤٹ گوئنگ انٹو دا ٹیکنیکل ڈیٹیلس. اب اس کے بعد جو یہ کانسیپٹ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈرا ا رچ پکچر ڈائیگرام. اب رچ پکچر ڈائیگرام ڈرا کرنے کا سمپل ایک رول ہے کہ دیر از نو رول. یہ اس کی یوں کہہ لیں کہ یہ ایک اس کے ساتھ ایک متھ اٹیچ ہے کہ میں آپ کو کوئی اسپیسیفک رولز نہیں بتا سکتا جس کی مدد سے میں کہوں کہ آپ رول 1 رول 2 رول 3 یا ایک باکس بنا دیں یا آپ انہیریٹنس یوز کر لیں یا آپ انکلوڈ یوز کر لیں تو رچ پکچر بن جائے گی. رچ پکچر بنانے کا سمپل سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جون سے بھی اسٹیک ہولڈرز آپ کو ریکوائرمنٹ گیدرنگ کے بعد یا آبزرویشنز کے بعد آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں, انہیں ان دا فارم آف پکچر ریپرزینٹ کر دیں, ریلیٹو پکچر. یعنی جس طرح ابھی آپ کو جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن میں آپ کے ساتھ ایک ڈائیگرام شیئر کر رہا ہوں جو آپ کو اس وقت اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے. اس میں بیسیکلی کچھ ایک اپلیکیشن بنی ہوئی ہے جس میں کچھ موبائل کمیونیکیشن ہو رہی ہے, کچھ PDA بیس کمیونیکیشن ہو رہی ہے, فائر وال یوز ہو رہے ہیں, کوئی MVC کا فریم ورک یوز ہو رہا ہے اور پیچھے کچھ ڈیٹا سورسز ہیں. اب اگر اسی چیز کو ہم لوگ یوز کیس ڈائیگرام میں میپ کرنے کی کوشش کرتے تو یوزلی جو ہمارا جف ہے اس کے اگینسٹ بے تحاشا یوز کیسز لکھے ہوتے کہ موبائل PC کیسے کمیونیکیٹ کرے گا فائر وال کے ساتھ, PD کلائنٹ کیسے کرے گا فائر وال کے ساتھ, اپلیکیشن سرور کے ساتھ کیسے کمیونیکیشن ہوگی, ڈیٹا ویئر ہاؤس کی آپریشنل ڈیٹا بیسز کیسے بنیں گی اینڈ سو آن. سو دا کانسیپٹ از آف دا پکچر ڈائیگرام کہ ہم کچھ پکٹوریل ریپرزینٹیشن کر سکیں اپنی ریکوائرمنٹس کی, تاکہ کیونکہ اٹ از اے پروون فیکٹ کہ پکچرز آر مور ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ رادر دین دا ڈسکرپشن. ایٹ ٹائم وی ڈونٹ ایون ریڈ دا ڈسکرپشن, ہم صرف پکچر سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ مین پروسیسز ہمارے کیا ہو رہے ہیں. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا UML, جسٹ کوئک ریکیپ کہ بیسیکلی 3 کیٹیگریز ہیں UML ڈائیگرامس کی جو ہم نے کی ہیں. آؤٹ آف دیز 3 کیٹیگریز, 2 کیٹیگریز کی جو ریکوائرڈ ڈائیگرامز ہیں آنے والے لیکچر میں وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. یعنی اسٹیٹک کی جو 2 ڈائیگرامس تھیں, ڈائنامک کی جو ریلیٹڈ ڈائیگرامس تھی وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اب جو تیسری ڈائیگرام یا جو تیسری کیٹیگری کی جو ڈائیگرامز ہیں جو کہ امپلیمنٹیشن کیٹیگری ہے, اس کے اندر سب سے پہلے آتی ہے کمپوننٹ ڈائیگرام اور پھر آتی ہے ڈپلوائمنٹ ڈائیگرام. اچھا, اب اس میں جو کمپوننٹ ڈائیگرام ہے یہ آپ کو کچھ نہ کچھ ریلیشن مل جائے گا جب ہم نے سب سسٹمز اور سب سسٹمز کی ڈفرنٹ ٹائپس ہم نے اسٹڈی کی تھی, تو یہ کچھ اس کی وہاں سے میپنگ ہے. تو میں اس کو ابھی ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ ہم اس کو کچھ ڈفرنٹ اینگل سے آلریڈی ڈسکس ہم لوگ کر چکے ہوئے ہیں. اب جو ڈپلوائمنٹ ڈائیگرام ہے اس کو ہم لوگ تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں. ڈپلوائمنٹ ڈائیگرام از بیسیکلی ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ دا سافٹ ویئر ڈیزائن آف دا سسٹم. اس کا سافٹ ویئر کی ڈیزائننگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈپلوائمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب
इंटरनली डेवलप यानी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर इंटरनली डेवलप्ड सिस्टम क्लाइंट साइड पे जाके रन होना है, तो क्लाइंट की साइड से हमें क्या चीज रिक्वायर्ड है, कौन सा हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, कौन सा हमें और कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है टू रन द सॉफ्टवेयर. इट हैज नथिंग टू डू विद द इंटरनल वर्किंग ऑफ द सॉफ्टवेयर. यानी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है या नहीं हो रही, वो हमारा अभी कंसर्न नहीं है. अब हमारा फोकस शिफ्ट है टुवर्ड द क्लाइंट साइट. क्लाइंट साइट से मुरादी होती है वो साइट जहां पे एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट विल बी एक्सेसिंग द सॉफ्टवेयर. अब जाहिर सी बात है जो सॉफ्टवेयर है वो बगैर हार्डवेयर के नहीं चल सकता, तो देयर हैज टू बी सम डायग्राम विच शुड टेक केयर ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हार्डवेयर रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जाम्पल, इंटरनली हमने विद इन .NET आर्किटेक्चर को यूज करते हुए या .NET फ्रेमवर्क को यूज करते हुए सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया. अब जब हमने उसकी डिप्लॉयमेंट करनी है तो ऑब्वियसली क्लाइंट साइड पे भी हमें .NET फ्रेमवर्क का कुछ ना कुछ कंपोनेंट हमें चाहिए है टू रन द .NET बेस्ड एप्लीकेशन. या इसको यूं कह लें कि अगर हमने कोई एक ऐसी एप्लीकेशन को रन करना है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, मैं नाम नहीं ले रहा किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का, जस्ट नॉट टू कंफ्यूज यू पीपल, अगर वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर उस पीसी के ऊपर मौजूद ही नहीं है तो यू कैन नॉट रन अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम भी मैं ले सकता हूं कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है तो यू कैन नॉट मेक अ डॉक्यूमेंट. तो अब उसी तरीके से जो इंटरनली रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर बना लिया है हम लोगों ने विद इन द सॉफ्टवेयर हाउस, यानी उसकी हम लोगों ने शिपमेंट भी कर ली विद इन द कंपनी, उसका हमने क्यूए भी कंडक्ट कर लिया. अब हमने उसकी यूएटी करवानी है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट करवाना है पायलट साइट के ऊपर. अब पायलट साइट से मुराद ये है कि हमें ये जब तक नहीं मालूम होगा कि पायलट साइट पे क्या रिक्वायर्ड है इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर कौन सा चाहिए है, मॉडेम चाहिए है कि नहीं चाहिए हैं, फायरवॉल्स चाहिए हैं कि नहीं चाहिए हैं, और इस तरह की चीजें. तो ये जितनी भी डिटेल्स होती हैं दीज आर वेरी क्रिटिकल, और एट टाइम दीज थिंग्स लीड टू मच डिलेस, क्योंकि जो क्लाइंट है वो तो नॉन टेक्निकल है, वो तो आपसे कहेगा कि ये तो आपको मुझे बताना है कि मुझे क्या परचेज करना है. तो डिप्लॉयमेंट डायग्राम बेसिकली आपको एक स्टैटिक व्यू देती है ऑफ द कम्युनिकेशन विच विल बी गोइंग ऑन बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर जब रन होगा तो वो कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स के थ्रू इंटरेक्शन के बाद रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा, या जो क्लाइंट है उसको सॉफ्टवेयर रन करने के लिए या सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए, सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को यूज करने के लिए कौन कौन सा अंडरलाइंग हार्डवेयर उसको परचेज करना है या उसकी साइट पे मौजूद होना चाहिए टू डिप्लॉय अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर साइड से, सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग से अब मैं बात नहीं कर रहा, मैं सॉफ्टवेयर की इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि जब सॉफ्टवेयर ने रन होना है हार्डवेयर के ऊपर तो वो हार्डवेयर कौन कौन सा होगा, हार्डवेयर का आर्किटेक्चर कौन कौन सा होगा, वो कौन सी टोपोलॉजी होगी जो हमें चाहिए. यानी हो सकता है हमारी एप्लीकेशन इंटरनेट बेस हो, तो फॉर दैट वी नीड इंटरनेट, यानी फॉर एग्जांपल उसके लिए हमें एक इंटरनल नेटवर्क चाहिए. अगर हमारी एप्लीकेशन वेब बेस्ड है तो इसका मतलब है कि वी नीड एन इंटरनेट कनेक्शन एट द क्लाइंट साइड. मतलब वी कैन नॉट एज्यूम दीज थिंग्स कि क्लाइंट को पता है क्योंकि वो एक वेब बेस्ड सोल्यूशन बना रहा है तो उसके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा फॉर एग्जांपल 5 MB का या एक डेडिकेटेड कनेक्शन होगा. या हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि अगर क्लाइंट को ये मालूम है कि एक इंटरनेट बेस या एक नेटवर्क बेस के अगर एप्लीकेशन वो बनवा रहा है तो उसके लिए नेटवर्क का एग्जिस्ट होना जरूरी है विद इन द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन. ये वी कैन नॉट एज्यूम दिस थिंग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट इज पेइंग यू फॉर दिस थिंग. अगर आप उसे ये चीजें नहीं बताएंगे, दिस विल लीड टू द हार्डवेयर फेलियर, बट मोस्ट क्रिटिकली द सॉफ्टवेयर फेलियर. क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर को रन ही नहीं कर पाएंगे तो इट विल लीड यू नोवेयर. आपको उसके अगेंस्ट जो क्लाइंट है वो ऑब्वियसली आपको पेमेंट नहीं करेगा. तो यूजली होता ये है कि जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, वी एक्चुअली मेक रिक्वायर्ड हार्डवेयर एज अ पार्ट ऑफ द प्रपोजल.
یعنی ہم یوزلی ریکوائرڈ ہارڈ ویئر ہوتا ہے اس کو ہم کلائنٹ کو بتاتے ہیں کہ اس پرٹیکولر سافٹ ویئر کو رن کرنے کے لیے یہ پرٹیکولر ہارڈ ویئر جب تک موجود نہیں ہوگا پرٹیکولر سافٹ ویئر فنکشنل نہیں ہو سکتا. یعنی اس کا میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ٹیل دا کلائنٹ ایکسپلسٹلی کہ کون سی مشینیں ہارڈ ویئر مشینیں ہمیں چاہیے, یا کون سا فار ایگزامپل ماڈم ہمیں چاہیے ہے, یا کون سا سوئچ ہمیں فار ایگزامپل چاہیے ہے, یا کوئی اور ہمیں کوئی راؤٹر چاہیے فار ایگزامپل, کوئی اس طرح کی کمیونیکیشن, اس طرح کی کوئی اگر اپلیکیشن بن رہی ہے جس میں فار ایگزامپل پیئر ٹو پیئر کمیونیکیشن ہو رہی ہے, سو اس کے لیے ہمیں کیا اکوپمنٹ چاہیے ہے فرام دا ڈپلائمنٹ ویو پوائنٹ. یہ جو کمپوننٹ ڈائیگرام ہے یہ بیسیکلی ان چیزوں کو ایڈریس کرتی ہے. لیکن اب اس جو یہ کمپوننٹ ڈائیگرام ہے اس کا جو اسے ہم اچیو کر سکتے ہیں وہ obviously ایک تو بیٹر پرفارمنس ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک پرٹیکولر اسپیسیفکیشن اگر ہارڈ ویئر کی نہیں ہوگی تو اس کی پرفارمنس اتنی بہتر نہیں ہوگی. فار ایگزامپل اگر 4 گیگا ہرٹز کا پروسیسر نہیں ہوگا تو obviously ڈاٹ اینڈ کا فریم ورک اتنا ہو سکتا ہے ایفیشینٹ نہیں ہو جتنا اس کو ہونا چاہیے, تو دیٹ ول لیڈ ٹو دا فیلئر ود ریسپیکٹ ٹو دا کلائنٹ. اس کے بعد کہ اگر آپ نے ہارڈ ویئر پہلے بتایا ہوگا تو اس کو مینٹین کرنا سافٹ ویئر کو ذرا ایزی ہوتا ہے, اس کی پرفارمنس اور بہتر ہو جائے گی. تو یہ کچھ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں ڈپلائمنٹ ڈائیگرام کے. لیکن جو اس کے اندر سب سے بڑا باٹل نیک ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو رچ پکچر کو یوز کرتے وقت بتایا تھا کہ دیر از نو رول ٹو ریپرزینٹ, نو اسپیسیفک رول. یعنی کچھ آپ کو ابھی ایک دو چیزیں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا جس سے آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہمیں دکھانا ہے, لیکن کوئی اسپیسیفک رولز نہیں ہے, کوئی اسپیسیفک فلو نہیں ہے جس کی مدد سے ہم کہیں کہ ہاں یہ ایک کمپلیٹ ہماری ڈپلائمنٹ ڈائیگرام ہم نے بنا لی ہے. اٹ از ناٹ لائک دس. یہ کوئی ایسی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز کا سیٹ نہیں ہے جس کی مدد سے ہم یہ کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ ہماری ڈپلائمنٹ ڈائیگرام ویدر اٹ از کمپلیٹ اور ناٹ. جو مین کانسیپٹ اس کے اندر آپ کو سمجھنا ہے وہ بیسیکلی نوڈز کا کانسیپٹ ہے. نوڈز بیسیکلی یہ دو چیزوں کو شو کرتی ہے. نوڈز سب سے پہلے یہ شو کرتی ہے کہ جو فزیکل ہارڈ ویئر ہے ایک تو اس کی ریپرزینٹیشن ہے, اگر ملٹیپل لیئرز ہیں, آپ کا اپلیکیشن لیئر کا ایک ہارڈ ویئر ہے, ڈیٹا بیس لیئر کا ایک ہارڈ ویئر ہے, فرنٹ اینڈ لیئر کا ایک ہارڈ ویئر ہے, ایک تو اس کی ریپرزینٹیشن ہم لوگ نوڈ کے ذریعے کرتے ہیں. اور دوسرا جو آبجیکٹو ہے نوڈ کا وہ یہ ہے کہ ہاؤ دا ہارڈ ویئر از ہیونگ اٹس ریلیشن شپ ود ادر نوڈس. یعنی اگر 3 ہارڈ ویئر ہیں ہاؤ دے آر کنیکٹڈ, وہ آپس میں کنیکٹ کیسے ہیں, لین کے تھرو کنیکٹ ہیں, ڈی سینٹرلائز ہیں, ڈسکنیکٹڈ ہیں, سینٹرلی کنیکٹڈ ہیں, کیا ٹوپولوجی ہے جس کے ذریعے ہارڈ ویئر از نیٹڈ ٹوگیدر, ہارڈ ویئر آپس میں انٹر کنیکٹ ہوا ہے. تو یہ بیسیکلی نوڈ کا کام ہے کہ دو چیزوں کو ریپرزینٹ کرنا, ایک ہارڈ ویئر کو ریپرزینٹ کرنا اور دوسرا ریلیشن شپ جو ہیں بٹوین دا نوڈس ان کو ریپرزینٹ کرنا ایکسپلسٹلی ود دا ہیلپ آف سم ایروز, کہ ہمیں یہ پتا لگ جائے کہ ہارڈ ویئر آپس میں کمیونیکیٹ کیسے کر رہا ہے, ٹو ریفلیکٹ دا بگر پکچر آف دا سافٹ ویئر. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سافٹ ویئر از دا تھنگ وچ ول بی رننگ, ناٹ دا ہارڈ ویئر. ہارڈ ویئر تو سپورٹنگ چیز ہوگا سافٹ ویئر کو رن کرنے کے لیے. تو اب اس چیز کے بعد لیٹ اس ہیو ویری سمپل کمپوننٹ ڈائیگرام جو اس وقت آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے. اب اسکرین کے اوپر آپ کو 3-4 چیزیں یہاں میں نظر آ رہی ہوں گی. مین اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ اس کا جو اپلیکیشن کا فلو ہے کہ یوزر کنیکٹ ہو رہا ہے انٹرنیٹ سے وایا ماڈم, اور اس ماڈم سے کنیکٹ ہونے کے بعد جب انٹرنیٹ کے کلاؤڈ سے وہ کنیکٹ ہو رہے, جس طرح آپ کو اس کا ڈائیگرام نظر آ رہی ہے, وہ ایک آرڈر مینجمنٹ سسٹم کو ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب جو آرڈر مینجمنٹ کے اندر آپ کو انٹرنل میکانزمز نظر آ رہے ہیں, یعنی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کو نوڈز لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں. نوڈز کو جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سینٹرلائز ہمارا پروسیسنگ سرور ہے اور پھر اس کے 3 فردر ڈسٹریبیوٹیڈ سرورز ہیں, سرور 1 ہے, سرور 2 ہے, سرور 3 ہے, اینڈ سو آن. اینڈ دیز 3 ڈسٹریبیوٹیڈ سرورز آر کنیکٹڈ ٹو ون سینٹرلائزڈ پروسیسنگ سرور, جس کو ہم لوگ کیشنگ سرور اور ٹیکنیکل ٹرم میں بولتے ہیں, کیونکہ وہ یہ حساب رکھ رہا ہوتا ہے کہ کون سی کلائنٹ کی ریکویسٹ کون سی جو ہارڈ ویئر سرور ہے اس کو فارورڈ کرنی ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ اگر میں پاکستان میں بیٹھا ہوا اپنی ای میل کو ایکسیس کروں گا تو
اگر میں ہاٹ میل کے ذریعے اپنی ای میل کو ایکسیس کروں گا تو میری ریکویسٹ آل دا وے ٹو یو ایس فارورڈ نہیں ہوگی, وہ میرے نیئرسٹ جو بھی سرور ہوگا اس کو فارورڈ ہوگی, اور پھر وہ وہاں سے مجھے رسپانس آئے گا. یعنی ڈسٹریبیوٹیڈ آرکیٹیکچر کے اندر ایک جگہ سارا ڈیٹا نہیں پڑا ہوتا, ریجن وائز جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ سارا پڑا ہوتا ہے, اور وہیں سے پھر ریکویسٹ اور رسپانس کا میکانزم بھی جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ کام سسٹم کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح کا کوئی آرکیٹیکچر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے, لیکن فرام دا ویو پوائنٹ آف ڈپلوائمنٹ. مطلب اگر تو جو کلائنٹ ہے وہ فار ایگزامپل اس ریجن کا ہے جو سرور 1 میں لائی کرتا ہے, تو جو یوزر ہے وہ ہارڈ ویئر سے کنیکٹ ہوا, یعنی ہمیں ہارڈ ویئر پہلے چاہیے ماڈم. اب یہ ڈپلوائمنٹ ڈائیگرام ہمیں بتا رہی ہے, اور کوئی ڈائیگرام نہیں بتا رہی کہ اگر یہ آرڈر مینجمنٹ کے سافٹ ویئر نے رن کرنا ہے, فار دیٹ یو نیڈ a valid connection to connect to the internet, جو کہ ماڈم ہے نمبر 1. نمبر 2, آپ لوگ ماڈم کے تھرو انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو گئے, اس کے بعد یہ ڈیسیجن کرنا کہ جو ریکویسٹ یا جو آرڈر یوزر پلیس کرنا چاہ رہا ہے وہ کون سے مشین کو فارورڈ ہونا ہے یا وہ کون سے ریجن کو فارورڈ ہونا ہے, یہ ڈیسیجن کرنا سینٹرلائز سرور کا کام ہے, اور اس کو جس کو ہم نے کیشنگ سرور بولا ہوا ہے. اب فار ایگزامپل اگر میں ریجن 1 سے ریکویسٹ کر رہا ہوں تو میری ریکویسٹ ریجن 1 والے نیئرسٹ سرور کو فارورڈ ہونی چاہیے. یہ ڈیسیجن ہے, یہ تو سافٹ ویئر کا پارٹ ہے, لیکن اس ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہارڈ ویئر ریکوائرڈ ہے وہ مجھے بتا رہا ہے ڈپلوائمنٹ ڈائیگرام, اور وہ ہے میری مین نوڈ. Node is basically telling me کہ I am having 4 servers basically, 1 modem, and this hardware is required to complete the order processing system. اگر یہ ڈائیگرام نہیں ہوتی فار ایگزامپل, اور ہم نے انٹرنلی سافٹ ویئر اپنا ڈیولپ کر لی ہے آن دس آرکیٹیکچر, اب ہم یہ ازیوم نہیں کر سکتے کہ جو کلائنٹ ہے اس کو یہ آرکیٹیکچر معلوم ہے, یا ہم اسے یہ ڈائیگرام دیں گے اور اس کو سمجھ آ جائے گا کہ اس کو کون کون سا ہارڈ ویئر خریدنا ہے, یا کلائنٹ خود ہی اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ اسے پتا ہے کہ اس نے ایک کیشنگ سرور خریدنا ہے, 3 اس نے ڈسٹریبیوٹر سرور خریدنے ہیں, ایک اس کو انٹرنیٹ سے کنیکشن چاہیے, اینڈ سو آن. اللہ کرے کوئی اتنا اچھا کلائنٹ آپ کو کبھی مل جائے, لیکن یوزلی 99.9 کیسز میں ایسا نہیں ہوتا. اٹس ادر وے اراؤنڈ. جو کلائنٹ ہے وہ بیسیکلی آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اتنی چیزیں انوالو ہیں, کیونکہ ایوری تھنگ از ایسوسیٹڈ ود دا کاسٹ. اگر آپ نے 4 ہائی اسپیک کے سرور خریدنے ہیں, یہ کوئی آپ کو فری میں تو نہیں دے گا نا, اٹ ول ہیو سم ایسوسیٹڈ کاسٹ. سو وی نیڈ ٹو ٹیل ٹو دا کلائنٹ فرسٹ کہ لک, اگر آپ یہ سافٹ ویئر بنوا رہے ہیں, اس سافٹ ویئر کو مینٹین کرنے کے لیے, رن کرنے کے لیے, یو نیڈ دس انڈر لائنگ ہارڈ ویئر ایٹ یور پریمیسز. کیونکہ ایٹ ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کلائنٹس یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو صرف سافٹ ویئر ہی خریدنا ہے, ہارڈ ویئر تو آ ہی جائے گا, یعنی ہارڈ ویئر کی کاسٹ کو وہ 0 سمجھتے ہیں. لیکن جب انہیں ہارڈ ویئر کی کاسٹ ایٹ دا اینڈ آف ڈے پتہ لگتی ہے, بہت سارے کلائنٹس کہتے ہیں تو ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ ہے, اس کی وجہ سے وہ سافٹ ویئر کو چھوڑ دیتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو بی ویری ایکسپلسٹ ان ٹرمز آف دیز تھنگس. سو بیسیکلی یہ ڈائیگرام نہ صرف سافٹ ویئر کی کانفیگریشن میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے, یہ ہارڈ ویئر کی جو انٹر کنیکٹیوٹی ہے اس میں بھی ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے جب ہم سافٹ ویئر کو ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں ایٹ دا کلائنٹ پریمیسز. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب تک سافٹ ویئر کلائنٹ کی سائڈ پہ نہیں رن ہوگا, اٹ وونٹ میٹر ٹو دا کلائنٹ کہ آپ نے کچھ بنایا بھی ہے یا نہیں بنایا. سو اب یہاں پہ آئی فارملی کلوز دا ڈسکشن آن دا کلاس آن دا یو ایم ایل ڈائیگرامز. جو ریلیٹڈ یو ایم ایل ڈائیگرامز ہمیں آنے والے لیکچرز میں ریکوائرڈ تھی, ان کو ہم نے بہت ڈیٹیل لیول پر ڈسکس کر لی ہے, اور یہ ڈائیگرام بیسس بنائیں گی آپ کے آگے آنے والے لیکچرز میں. تو اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ, میٹ یو نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.